औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ालल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, खुदा उस शख्स पर रहम करे कि जो हमारे अमर को ज़िंदा करता है। रावी ने कहा कि आपके अमर को कैसे ज़िंदा किया जा सकता है? तो इमाम ने फरमाया कि हमारे उलूम को हासिल और लोगों को उसकी तालीम दे के। बेशक अगर लोग हमारे कलाम की खूबसूरती को दर्क कर लें तो हतमन हमारी पैरवी करने लगेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस किताब का मैंने इंतखाब किया है, इस किताब का नाम है दर्से अक़ायद। और अक़ायद हमारे मेन चीज़ होती है। जिस तरह से दरख्त के लिए जड़ें मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह हम लोगों के लिए हमारी जड़ें हमारे अक़ायद हैं। इस किताब की तालीफ़ की है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ग़ुलाम अली संजरी ने, और इसका तर्जुमा किया है सैयद सिब्तैन अली नक़वी अमरोहवी अल हैदरी ने। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये किताब पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी किताब के हिस्सों की तरफ। पहला दर्स, वसाइले शनाख्त। बादस पैदाइश इंसान की रूह और बदन हर किस्म की मालूमात से खाली थे। खुदावंदे आलम कुरान मजीद में सूरह नहल आयत नंबर 78 में फरमाता है, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के अरहाम से इस हालत में निकाला कि तुम कुछ नहीं जानते थे, और फिर उसने तुम्हारे लिए कान, आँखें और कुलूब करार दिए, शायद कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। इस रूह से खुदा ने इंसान के अंदर हकीकत जुई की हिस्स को रखा ताकि ये बाआसानी मजहूलात को कश्फ कर सके। यानी इंसान इब्तदाई खिलकत से ही आँख, कान और दीगर हवास के ज़रिए से जदीद मालूमात हासिल करने की कोशिश में रहा है। इंसान एक ऐसी मखलूक है जो हर वक्त शनाख्त हासिल करने की तगोदो में लगी रहती है। जब हमें ये मालूम हो गया तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये शनाख्त किस वसीले से हाथ आ सकती है। क्या तन्हा राह शनाख्त हिस्स है या इससे भी बढ़कर कोई दूसरे वसाइले शनाख्त मौजूद हैं? बस लाजिम यह है कि सही शनाख्त और कामिल मकतब फ़िक्र को ढूंढने के लिए पहले पहल बहस की इब्तदा और वसाइले शनाख्त से की जाए। वसाइले शनाख्त, इंसान को जदीद मालूमात हासिल करने के लिए वसाइल की ज़रूरत है। अलबत्ता इस चीज़ को कासा जहन में उतार लेना चाहिए कि हिस्स तन्हा वसीला शनाख्त नहीं, बल्कि हिस्स तो उन वसाइल में से एक वसीला है। हम इन वसाइल शनाख्त को बिलतरतीब सुपुर्दे क़िरतास कर रहे हैं। पहला है हिस्स। इंसान अपनी पहली सी मालूमात हवासे खमसा के ज़रिए से हासिल करता है। शामा, बासिरा, लामिसा, सामिया और जायका, ये हवासे खमसा इंसान की ज़िंदगी के पहले लम्हे से आखिरी लम्हे तक मालूमात हासिल करके उसके इल्म में इजाफे का बाइस बनते हैं। माँ का चेहरा, खूबसूरत फूल, लजीज खाने वगैरह वो मालूमात हैं कि जो इंसान हिस्स के ज़रिए हासिल करता है। फ़िलॉसफ़ा कहता है कि अगर किसी के पास हवासे खमसा में से कोई एक हिस्स मौजूद नहीं तो वो इस हिस्स से हासिल होने वाले इल्म से भी महरूम रहेगा। मसलन एक अंधा आदमी कभी भी फूलों के रंग को नहीं देख सकता, उसे उसकी कोई खबर भी नहीं होगी, क्योंकि वो उलूम के जो आँख के ज़रिए हासिल होते हैं वो उनसे भी बहरा है। दूसरा है अक़ल। इंसान के अंदर एक क़ुव्वत वजूद रखती है कि जिसके ज़रिए उसमें ये काबिलियत पैदा होती है कि जिन चीज़ों को हिस्स दर्क नहीं कर पाती उन्हें समझ सके। इंसान उसके ज़रिए इस्तदलाल और वो चीज़ों के ज़रिए मुकायसा कर सकता है, यहाँ तक कि जो चीज़ें हिस्स दर्क नहीं कर पाती वो हिस्सी नहीं होती, उनको भी दर्क कर लेता है। मसलन मोहब्बत, दुश्मनी, इंसानियत वगैरह हिस्सी नहीं है जो हम उन्हें हिस्स के ज़रिए दर्क कर सकें, मगर इंसान अपनी अक़ल की मदद से उन्हें भांप लेता है। बस लाजिम है कि इन उमूर को समझने के लिए हिस्स से बालातर कोई ताकत मौजूद हो। इस ताकत को अक़ल कहते हैं। तीसरा, हिस्स और अक़ल में फ़र्क है। तीसरा बाद में बयान करेंगे, लेकिन हिस्स और अक़ल में एक फ़र्क है। हिस्स फ़कत जुज़ई चीज़ों को, जबकि अक़ल मानाए कुल्ली को दर्क करती है। कुल्ली के माना का इतलाक़ ज़्यादा अफराद पर होता है। जैसे हमारे जहन में इंसान का वजूद के खारिज में इसके बहुत से मसादीक़ मौजूद हैं। अलबत्ता जुज़ई के माना का इतलाक़ एक फ़र्द पर होता है। जैसे हमारे जहन में ज़ैद का वजूद के खारिज में इसका फ़कत एक ही मिस्दाक़ मौजूद है। बस अक़ल के ज़िम्मे चंद काम हैं: कुल्ली माना का दर्क करना
اور استدلال کرنے کی قوت کا حامل ہونا۔ البتہ عقل ہر چیز کو درک نہیں کر سکتی۔ خدا کے معاملے میں عقل اس کے وجود کو ثابت کرنے کی قوت تو رکھتی ہے، مگر خدا کو درک کرنے کی صلاحیت عقل میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے لیے ایک بالا تر روحانی اور باطنی وسیلے کی ضرورت ہے کہ جو مادیت سے مبرا و منزہ ہے۔ اس وسیلے کا نام شہود ہے۔ لہٰذا انسان کو اوائل تحقیق میں تو عقل سے ضرور مدد لینی چاہیے، مگر فقط اسی پر انحصار نہیں کر لینا چاہیے۔ یعنی یہاں پر تیسری جو چیز ہے وہ ہے شہود۔ تو ہم شہود کی بات کرتے ہیں۔ کشف، شہود اور مکاشفے کا معنی کسی فرد پر امور غیبی کا روشن ہونا ہے۔ تصفیہ دل و تزکیہ نفس سے بعض انسانوں کو یہ حالت میسر آ جاتی ہے کہ وہ علوم پر دسترس حاصل کر لیتے ہیں۔ انسان کا دل گناہوں سے دوری اختیار کرنے کے باعث آئینے کی طرح ایسا شفاف ہو جاتا ہے کہ غبار دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس وقت اس کا آئینہ وجود حقائق عالم کو اپنے اندر منعکس کرتا ہے اور ان سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ جو بھی 40 دن تک خدا کے لیے خلوص کے ساتھ اعمال انجام دے گا، خدا اس کے دل کے راستے سے زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ ان علوم کی حقیقت علوم حسی و عقلی سے مختلف ہوتی ہے۔ جیسے کربلائی کاظم ساروقی کہ ان کو اپنے تقویٰ اور زہد کے ذریعے سے ایک شب میں نہ صرف یہ کہ پورا قرآن حفظ ہو گیا بلکہ ان کے حقائق اور مطالب پر بھی کافی دسترس ہوئی اور بہت سے لوگوں نے ان سے استفادہ کیا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کسی عمل کی وجہ سے منزل شہود حاصل ہو جاتی ہے۔ کبھی اولیاء الہی انسان کے لیے کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں کہ ان پر حقائق روشن ہو جاتے ہیں، جیسے امام حسین علیہ السلام کا شب عاشور اپنے اصحاب کو جنت میں ان کے مقام کا دکھانا، یا امام صادق علیہ السلام کا ابو بصیر کو حاجیوں کی حقیقت سے آشنا کرنا وغیرہ۔ انسان کو شہود کی منزل بالآخر حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر وہ زندگی میں خود اس منزل تک نہیں پہنچتا تو موت اسے اس منزل سے ہمکنار کر دیتی ہے، اور اس وقت اس پر تمام حقائق روشن ہو جاتے ہیں اور غیوب شہود میں بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے عرفا فرماتے ہیں کہ خود کو مجرد بنا لو تاکہ جو مجرد ہے اسے دیکھ سکو۔ ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا علی، کیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کو دیکھا نہ ہو۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے سر کی آنکھ سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے ایمان بر حقائق کے وسیلے سے دیکھا ہے۔ یہ حدیث منزل شہود کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔ وسائل شناخت میں اگلا ہے الہام۔ معرفت حاصل کرنے کی ایک اور راہ الہام ہے۔ خدا اس کے ذریعے سے اپنے اولیاء خاص کو بعض علوم مرحمت فرماتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام پر بعض احادیث قدسیہ کا الہام ہونا، یا اس طرح حضرت مریم علیہ السلام پہ بھی پروردگار عالم کی جانب سے الہام ہونے کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔ البتہ الہام کے باب میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ بنا فکر کے قلب انسانی پہ وارد ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ الہام کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک الہام الہی کہ یہ خدا کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے سے قلب انسان پر القاء کیا جاتا ہے، اور دوسرا ہے الہام شیطانی کہ یہ شیاطین کے وسوسوں میں سے ہوتا ہے۔ البتہ اس وقت ہم یہاں پر اس الہام خوب و بد کی توضیح بیان کرنے سے گریز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا ہے وحی۔ وحی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ وحی تکوینی یعنی موجودات عالم کی کسی خاص ہدف کی جانب ہدایت کرنا، مثلا شہد کی مکھی کہ جو وحی الہی تکوینی کے ذریعے سے اپنا کام بڑی دقت سے انجام دیتی ہے، اور دوسری ہے وحی تشریعی یعنی پیام الہی کا بشر کی ہدایت کے لیے لانا۔ خدا فرشتگان وحی کے ذریعے سے اپنے خاص بندوں یعنی انبیاؤں کی جانب انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ وحی علم کا وہ دروازہ ہے جو فقط انبیاء الہی پر ہی کھلتا ہے۔ انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف علوم جیسے کہ علم غیب وغیرہ کے نیازمند ہوتے ہیں۔ خدا انہیں بلا واسطہ یا براہ راست یا بالواسطہ فرشتے کے ذریعے وحی فرماتا ہے، ان علوم سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ وحی تشریعی کے علاوہ باقی سارے وسائل سے انسان شہود، الہام اور وحی میں کیا فرق ہے؟ ان تینوں چیزوں میں فرق
معرفت حاصل کرنے کے لیے ظرفیت کے قوی اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے ہے۔ جس کا ظرف جتنا بڑا ہوگا اسے معرفت حاصل کرنے کا اتنا ہی بڑا وسیلہ میسر آئے گا۔ اسی لیے انبیاء پر ہونے والی وحی بھی ایک سی نہیں، بلکہ ان کے مقام میں فرق کے اعتبار کے ساتھ وحی کے آنے کے طریقے میں بھی فرق ہے۔ کچھ انبیاؤں پر فرشتے وحی لاتے تھے اور وہ انہیں دیکھ نہیں پاتے تھے، کچھ پہ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے، کچھ کا ظرف اتنا بلند اور قوت کسب اتنی قوی تھی کہ بنا فرشتے کے براہ راست وحی الہی کو پروردگار سے کسب فرما لیا کرتے تھے۔ اس بارے میں ہم اتنی بات پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ مندرجہ بالا مطالب سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ یہ خیال درست نہیں کہ حس کے علاوہ کسب معرفت کی کوئی دوسری راہ موجود نہیں، بلکہ دنیا میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے حس کے علاوہ دوسرے ذرائع سے بھی معرفت حاصل کی ہے۔ خلاصہ درس: کچھ افراد کا ماننا ہے کہ وسیلہ شناخت فقط حس ہے، البتہ توجہ اور دقت نظر سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ حس تنہا وسیلہ شناخت نہیں ہے، بلکہ یہ تو وسائل شناخت میں سے ایک ہے، نیز علوم اور معرفت کو کسب کرنے کی دوسری راہیں بھی موجود ہیں۔ ہم عقل، الہام، وحی اور شہود کے ذریعے سے بھی علم و معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا درس: آئیڈیالوجی اور جہان بینی۔ انسان کی زندگی میں جہان بینی کا کردار۔ اس دنیا میں بہت سے افراد رہتے ہیں کہ جن کے افکار ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہر سلسلہ تفکر سے جہان بینی کی جداگانہ راہیں برآمد ہوتی ہیں۔ یہ جہان بینی اصل میں اس کائنات کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے تمام ادیان و مذاہب اور افکار جہان بینی کے اقسام سے وابستہ ہیں۔ جہان بینی کے معنی: حقیقت جہان کے بارے میں نقطہ نظر اور اس کی ابتدا و انتہا کے لحاظ سے پائے جانے والے طرز فکر کو جہان بینی کہتے ہیں۔ انسان دنیا میں اپنی متجسس اور حقیقت کے جو روح کے پیدا کیے ہوئے سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے جس طرف بھی نظر دوڑاتا ہے، اپنے ان سوالات کے مناسب جواب دینے میں ناتجربہ کار ثابت ہوتا ہے۔ جہان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر اسے صحیح وسائل کی شناخت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ انسان اپنے آپ سے واقفیت اور حقیقت سے بھرپور سوالات کے جوابات کا خواہاں ہوتا ہے۔ میں کہاں سے آیا ہوں؟ کہاں جاؤں گا؟ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ انسان صحیح تفکر جہان بینی سے نہ صرف اس قابل ہو سکتا ہے کہ ان سوالات کے بہتر جوابات دے سکے، بلکہ بے ہدفی کے چنگل سے بھی جان چھڑا سکتا ہے۔ البتہ اگر آدمی ان اساسی سوالوں کا جواب دینے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو وہ بے ہدفی کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنی روح کی اذیت کا سامان فراہم کرتا ہے، اور چونکہ اس کی روح اس بے ہدف زندگی سے تھک جاتی ہے تو وہ کسی ایسی وادی میں پناہ کا خواہاں ہوتا ہے کہ جہاں اسے ان فکری اور روحی مشکلات کا حل مل سکے، یا پھر بات خودکشی تک جا پہنچتی ہے۔ ہم بیان کر چکے دنیا میں پائے جانے والے ہر تفکر کی جڑیں جہان بینی کی اقسام اور جہان بینی کی جڑیں وسائل شناخت سے متعلق نقطۂ نظر میں پائی جاتی ہیں، یعنی ایک انسان جس طرح وسائل شناخت کے بابت نگاہ رکھتا ہے، جہان بینی کے بارے میں بھی ایسی ہی نگاہ خاص کا حامل ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص وسائل شناخت کو مادیت میں منحصر جانتا ہے تو اس کا جہان بینی کے متعلق نظریہ میٹیریلزم سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ وہ فقط جو دیکھ رہا ہے یا جو سن رہا ہے قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کی دنیا سے متعلق نگاہ مادی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص وسائل شناخت کی بحث میں حس کے علاوہ عقل اور وحی کو بھی قبول کرتا ہے تو اس کی جہان بینی سے متعلق نگاہ جو ہے مادیت کے مقابلے میں زیادہ وسیع اور کامل تر ہوگی۔ وہ کائنات کو ایسی ابتدا اور انتہا کا حامل سمجھتا ہوگا جو دیدنی نہیں، یعنی وہ بعید نہیں جانتا کہ کائنات ابتدا رکھتی ہو مگر وہ دکھائی نہ دے، اور انتہا سمجھتی ہو جو دکھنے میں نہ آئے، کیونکہ اس عالم مادہ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وجود تو رکھتی ہیں پر دکھائی نہیں دیتی۔ اسی وجہ سے انواع جہان بینی سے آئیڈیالوجی کی مختلف اقسام سامنے آتی ہیں۔ آئیڈیالوجی یعنی انسان خود اپنی ذات سے متعلق ضروری اور غیر ضروری چیزوں کی تعریف بیان کرتا ہے۔ ہر انسان کائنات کے متعلق اپنے افکار اور نگاہ میں اپنی ذات کے لیے چیزوں کو ضروری اور غیر ضروری حصوں میں تقسیم کرتا ہے، یعنی انسان جس نگاہ سے کائنات کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی آئیڈیالوجی بھی ویسی ہی جڑ پکڑ لیتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان کی نگاہ اس کائنات سے متعلق ہو کہ اس کا ایک خدا ہے، اس نے اس کو بے مقصد خلق نہیں کیا بلکہ اس کو
تکامل انسان کے لیے بنایا ہے، نیز یہ جہان ابتدا و انتہا رکھتا ہے، تو ایسا شخص تعلقانہ صرف یہ نہیں کہ حص سے بڑھ کر کسی وسیلہ شناخت کا قائل ہوگا، بلکہ اپنے اور معاشرے کے لیے کچھ واجبات اور محرمات کو بھی معترف ہوگا، کیونکہ وہ جان جائے گا کہ خدا جو خالق ہستی ہے اور کوئی بیہودہ کام نہیں کرتا، اس سے کچھ مطالبات رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ خدا کے ان مطالبات کو پورا کرنے کی سعی کرے گا اور اپنے اعمال کو اس صورت میں انجام دیتا ہے کہ کسی بھی وقت خالق کے حکم کی مخالفت نہ ہو۔ البتہ خدا نے اس لیے کہ انسان بے راہ روی کا شکار نہ ہو، پیغمبروں کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ انسان کو صحیح آئیڈیالوجی سے متعارف کرائے۔ اس بنا پر انسان خود انبیاء کی مدد سے اس قابل ہوا کہ آسانی سے اپنی زندگی کا ایک لائے عمل ترتیب دے سکے۔ مذکورہ بالا مطالب کی روشنی میں ہم آئیڈیالوجی کی تعریف یوں بیان کر سکتے ہیں کہ آئیڈیالوجی اعمال اور رفتار کے ایسے دستے کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی جہان بینی کے نظریے کے مطابق مرتب ہوتے ہیں، اور واقعی ہر انسان کے اعمال اور رفتار اس کے نظریہ جہان بینی کے تابع ہوتے ہیں، اور جہان بینی اور شناخت و وسائل بنیاد ہیں، جبکہ آئیڈیالوجی اس بنیاد پر کھڑی ہونے والی عمارت کی حیثیت رکھتی ہے۔ بس اگر انسان شناخت حاصل کرنے کے لیے حس کے علاوہ دیگر وسائل کا بھی قائل ہو تو وہ جہان بینی الہی کا قائل ہوگا، لہٰذا ایسا شخص خود کو مدرکات حسی میں محصور نہیں کرے گا بلکہ ماورائے حس و مادے پر بھی یقین رکھے گا۔ اب یہ سوال پیش آتا ہے کہ مختلف آراء کے لحاظ سے جہان بینی کی کتنی انواع ہیں، کس علم کی مدد سے انسان اس قابل ہو سکتا ہے کہ درست جہان بینی کی تشخیص کر سکے۔ اگلے درس میں ان سوالوں کے جواب باہم فراہم کیے جائیں گے۔ خلاصہ درس یہ ہے کہ وسائل شناخت اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ جہان بینی سے متعلق ہماری نگاہ کو بدلیں، اور یہ بدلی ہوئی نگاہ ہماری آئیڈیالوجی کو بھی بدل دیتی ہے۔ آج ہم دنیا میں انسانوں کو مختلف مکاتب فکر آئیڈیالوجیوں میں بٹا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ وسائل شناخت، جہان بینی، آئیڈیالوجی، بس ہم اپنے لیے جس نظریے اور ضروری و غیر ضروری چیز کے قائل ہوں گے اسی پر عمل کریں گے، اور اس کا انحصار ہمارے جہان بینی کے نقطۂ نظر اور وسائل شناخت پر ہوگا۔ تیسرا درس ہے انواع جہان بینی۔ اول، گزشتہ درس میں ہم نے جہان بینی اور آئیڈیالوجی کے مابین پائے جانے والے رابطے کی جانب اشارہ کیا۔ ہر شخص کے اعمال و رفتار اس کے نظریہ جہان بینی سے ہم آہنگ ہوتے ہیں، اور اس درس میں ہم انواع جہان بینی کو بیان کریں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان میں سے کون سی شائستہ تر ہونے کی وجہ سے اس قابل ہے کہ آدمی کی شخصیت کی بنیاد بن سکے۔ انواع جہان بینی کی پہلی ہے حسی اور تجرباتی جہان بینی۔ بعض انسانوں کی دنیا کے بارے میں نگاہ علوم تجرباتی سے عبارت ہے، یعنی ان کی سوچ کے مطابق جہان میں بس وہی موجود ہے کہ جسے حواس خمسہ درک کر سکے یا سمجھ سکے، اسی لیے وہ کسی غیر محسوس چیز پر اعتقاد نہیں رکھتے، کیونکہ یہ لوگ شناخت کا وسیلہ صرف حس کو سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کو ہی مانتے ہیں جو حسی ہیں، اس لیے غیر محسوس چیزوں پر کوئی اعتقاد نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کی لغت میں موجود فقط وہی چیز ہے جو دیکھی یا سنی جا سکے۔ ان کی نظر میں جو چیز حواس خمسہ کے قالب میں نہ آ سکے وہ حقیقت میں موجود ہی نہیں رکھتی۔ دوسری ہے عقلی اور فلسفی جہان بینی۔ کچھ افراد فقط حس پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس سے ایک درجہ اوپر جا کر اس چیز پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو عقل کے وسیلے سے سمجھی جا سکتی ہے۔ یہ جہان اور اس کی موجودات کو فقط حسی نہیں سمجھتے بلکہ عقل کے ذریعے سے ایک ایسے عالم کو بھی ثابت کرتے ہیں کہ جو اس عالم محسوس سے جدا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ عالم حسی نہیں ہے، اس لیے حس اس امر کی قوت نہیں رکھتی اس عالم کو درک کر سکے۔ نتیجتاً عقلی جہان بینی حسی جہان بینی سے زیادہ وسیع سوچ کی حامل ہے۔ مثلاً یہ افراد عقل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ عالم خدا رکھتا ہے۔ نہ فقط یہ کہ خدا دکھائی دینے والی چیز نہیں بلکہ عالم غیب یا دوسرے عوالم بھی دکھائی نہیں دیتے، لہٰذا حقیقت عالم اس عالم سے بہت وسیع ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تیسری ہے دینی جہان بینی۔ بعض انسانوں کی جہان بینی رہبر ان ادیان پر ایمان اور ان کے اقوال کو قبول کرنے سے عبارت ہے، یعنی یہ افراد اس جہان کی نسبت انبیاء کے تمام اقوال کو بطور کامل قبول کرتے ہیں
درواقع ان افراد کا اعتقاد ہے کہ جہان کے بارے میں انبیاء الہی کی علم دوسرے کسی بھی فرد سے زیادہ وسیع و کامل تر ہے۔ البتہ یہ افراد اس سے پہلے کہ انبیاء کی نبوت اور ان کے اقوال کو عقلی طور پر ثابت کریں، خود کو 100% ان کے اختیار میں قرار دے دیتے ہیں۔ حسی اور دینی جہان بینی پر ہونے والے اعتراضات۔ پہلی اور تیسری انواع جہان بینی پر اعتراضات کیے گئے ہیں جن کی جانب ہم اشارہ کرتے ہیں۔ حسی جہان بینی پر ہونے والا اعتراض یہ ہے کہ ہم مادی امور سے بطور کامل جہان کی شناخت حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ انسان کے بہت ہی اساسی سوالات کا جواب بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ حس تو وجود رکھنے والے ان امور مادیہ کو بھی بخوبی درک نہیں کر پاتی کہ جن کا وجود ثابت ہے۔ مثلاً آکسیجن کی طرح کی بہت سی گیسیں موجود ہیں کہ جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی۔ دوسری طرف وجود انسان اور عالم میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو تجربے اور حس سے بالاتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی حس بہت سی مقامات پہ خطا کی مرتکب بھی ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ درست نہیں کہ انسان اس قسم کی جہان بینی کے نظریے کو اپنائے۔ دینی جہان بینی پر ہونے والا اعتراض یہ ہے کہ چونکہ اس جہان بینی میں قبل اس کے کہ خدا و پیغمبر ان ادیان کو عقلی طور پر ثابت کیا جائے، قبول کر لیا جائے، اس لیے ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ عقل کہتی ہے کہ جب تک انبیاء کی صداقت، ان کے کامل ہونے کا یقین نہ ہو جائے، ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ یعنی پہلے عقل کی مدد سے خدا و رسول کو ثابت کیا جائے، اس مقام پر یہ ثابت کیا جائے کہ انبیاء اس جہان کے کامل ترین انسان تھے اور ایسی چیزوں کو بھی درک کر لیا کرتے تھے کہ جو عام انسانوں کے دسترس سے دور ہیں، جن کو عقل بھی درک نہیں کر سکتی۔ پس جب یہ ثابت ہو جائے تو انسان خود کو ان کے اختیار میں قرار دے سکتا ہے۔ نتیجتاً ہماری نگاہ میں بہترین جہان بینی عقلی جہان بینی ہے، کیونکہ جہان بینی اساس و بنیاد ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جہان کو ابتدا سے ہی عقل کی بنا پر ثابت کیا جائے۔ ایک اہم نکتہ، عقل یہ قوت نہیں رکھتی کہ ہر چیز کو درک کر سکے، البتہ جو امور قابل درک نہیں ہیں ان کے بارے میں بخوبی حکم ضرور لگاتی ہے کہ کسی خاص روش کے ساتھ ان کا سراغ ضرور لگانا چاہیے۔ مثلاً عقل کہتی ہے کہ عالم غیب کا وجود محال نہیں ہے، البتہ اس کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں اس شخص کی جانب موڑتی ہے جو اس عالم سے ارتباط رکھتا ہو۔ جنت و جہنم وہ تمام امور کے جو حواس خمسہ سے درک نہیں کیے جا سکتے ایسے ہی ہیں کہ جن کے بارے میں عقل حکم کرتی ہے۔ ان کی کیفیت اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے سے پوچھا جائے کہ جو ان سے ارتباط رکھتا ہو۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دینی جہان بینی میں اشکال یا اعتراض ہے تو یہ ان معنوں میں نہیں کہ ان کے اصل میں کوئی اشکال یا خرابی ہے، بلکہ منظور یہ ہوتا ہے کہ دینی جہان بینی کو عقلی جہان بینی کے بعد رکھنا چاہیے۔ اسی دلیل کے ساتھ ضروری ہے کہ پہلے عقل کی مدد سے خدا اور اس کی صفات نیز انبیاء اور اس کی صداقت کو ثابت کیا جائے، اور جب یہ تمام چیزیں ثابت ہو جائیں تو ان پر عقلی دلائل کے ساتھ یقین کیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ جہان بینی کے موجودہ نظریات سے کسی ایک کو منتخب کرے، اسے براہ راست دینی جہان بینی کی تلاش میں نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ پہلے عقل کی مدد سے دینی جہان بینی کی حقانیت اور اس کے کامل ہونے کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے اور پھر اسے قبول کرنا چاہیے۔ علم کلام ایک ایسا علم ہے جس میں عقلی روش و طریقے سے جہان بینی آئیڈیالوجی کی تحقیق کر کے اس کو ثابت کیا جاتا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں صحیح دین تک رسائی حاصل ہو۔ علم کلام کی تعریف۔ ہم ایک ایسے علم کی تلاش میں ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک خاص قسم کی جہان بینی کو ثابت کر سکے، یعنی ایک ایسا علم کہ جو اسلامی جہان بینی کو عقلی روش کے ساتھ ثابت کرے۔ لہٰذا جیسا کہ گزشتہ دروس میں بیان کیا گیا ہے کہ ان دروس میں ہم اپنے مسلمانوں کے عقائد کی تحقیق کریں گے اور اگر یہ از روئے عقل صحیح ثابت ہو جائیں تو قبول کر لیں گے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو ان کو ایک طرف کر دیں گے۔ فی الوقت صرف ایک ہی علم ایسا ہے جو ہمارے اس معاملے میں مدد کر سکتا ہے اور وہ ہے علم کلام۔ علم کلام ایک ایسا علم ہے کہ جو عقائد دینی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی توضیح، اثبات اور دفاع بھی کرتا ہے۔ یہ ایسا علم ہے کہ جس کے بیان کی وجہ سے ہم جہان بینیوں میں سے کسی ایک کو ثابت کر کے کسی ایک دن کو قبول کر سکتے ہیں۔ جس طرح جہان بینی صرف دین اسلام سے مخصوص نہیں ہے، ایسے ہی علم کلام بھی فقط دین اسلام سے مختص نہیں۔ عیسائی، یہودی اور باقی تمام ادیان اپنے عقائد بیان کرنے اور ان کا دفاع کرنے کے لیے اپنے دامن میں علم کلام کا آلہ رکھتے ہیں۔ البتہ اس کتاب میں ہمارا ہدف صرف اور صرف عقائد اسلامی کی تحقیق کرنا ہے، لہٰذا
فی الوقت ہمارا سروکار فقط علم کلام اسلامی کے بارے میں ہے، پس علم کلام عقلی پیرائے میں کسی خاص جہان بینی کے بیان اور اس کے اثبات اور اس پر اٹھنے والے شبہات و سوالات کے جواب دیتا ہے جو کسی بھی ایک دین سے متعلق ہوتے ہیں۔ خلاصہ درس ہے کہ جہان بینی کی مختلف قسمیں ہیں، حسی، عقلی اور فلسفی اور دینی۔ جہان بینی میں پائے جانے والا اختلاف وسائل شناخت کی وجہ سے ہے، اور اس درس میں پائے جانے والی مختلف اقسام کی جہان بینیوں کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ چوتھا درس ہے انواع جہان بینی، حصہ نمبر 2۔ جس طرح ہم نے جہان بینی کو حسی، عقلی اور دینی حصولوں میں تقسیم کیا، اسی طرح ہم جہان بینی کو ایک اور تقسیم میں منقسم کر سکتے ہیں، جہان بینی الہی کہ جو خدا پر اعتقاد رکھتی ہے، اور اس کے مقابل جہان بینی مادی کہ جو خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہم ذیل میں ان دونوں کی خصوصیات بیان کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں سے کس کا استدلال اور اعتقاد زیادہ قوی ہے۔ جہان بینی الہی کی بعض خصوصیات۔ خدا پر اعتقاد رکھنے والوں کے متعلق انسان کسی ایسی کتاب کی مانند نہیں کہ جس کا پہلا اور آخری صفحہ پھٹ چکا ہو۔ اس کی نگاہ میں یہ عالم ایک ابتدا کہ جو خدا ہے، ایک انتہا کہ جو عالم آخرت ہے رکھتا ہے۔ یہ افراد خدا کو اس عالم کا خالق ماننے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی مانتے ہیں، جو کبھی بھی کوئی بیہودہ، عبث، بے فائدہ کام نہیں کرتا۔ اس بنا پر خدا نے اس عالم کو ایک ہدف کے پیش نظر خلق کیا ہے، اور انسان اس راہ پر چلتے ہوئے اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ الہی جہان بینی کے طرفداروں کا عقیدہ ہے کہ خدا ہر لمحے ان کے تمام اعمال پر ناظر ہے، اور کیونکہ دوسرے عالم میں جس کا نام آخرت ہے، اس میں اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا، لہٰذا اپنے تمام اعمال کو اس خیال کے ساتھ انجام دیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہمیں اپنے تمام اعمال کا انجام بھگتنا ہے، سو کسی پر ظلم نہیں کرتا، حق غصب نہیں کرتا، دوسرے الفاظ میں اپنے تمام اعمال کا حساب خدا کی بارگاہ میں دیتا ہے۔ اس کی نگاہ میں انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی مختلف اور عجیب و غریب قسم کے نظام، کہکشاں، دور دراز محل پر ٹھہرے ہوئے ستارے، یہ سب فقط انسان کے رشد و تکامل کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق انسان نظام خلقت کی کامل ترین موجود ہے۔ اس بنا پر انسان اس نظام میں مادر و پدر، آزاد اور پریشان و سرگردہ نہیں ہے، بلکہ خدا نے اس کے لیے ایک وسیع لائے عمل ترتیب دے رکھا ہے، من جملہ یہ کہ تکامل واقعی تک پہنچنے کے لیے اس کو ایک قوت بنام اختیار عطا فرمائی۔ قوت اختیار وہ بہترین چیز ہے کہ جو اس کو باقی تمام موجودات سے جدا اور امتیاز کرتی ہے، بزرگی و شرافت سے نوازتی ہے۔ اس نقطۂ نگاہ کے مطابق موجودات میں تنہا انسان ہی ہے کہ جو یہ قابلیت رکھتا ہے باطنی میل و رغبت کے ساتھ اچھا یا برا بن سکتا ہے۔ البتہ ہدایت کا تسلسل اول خلقت سے آخری انسان تک جاری و ساری ہے۔ اس کے مطابق عدالت چاہے اجتماعی ہو یا فردی اصلی ہدف ہے، اور ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے کہ جو عدالت کو قائم کر سکیں۔ انسانوں میں سے جو بھی کسی اچھے کام کو انجام دے گا یا برے کام کا مرتکب ہوگا، دوسرے جہان میں اپنے اعمال کا نتیجہ وہ خود دیکھے گا۔ دنیا میں اس دیدگاہ کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور دنیا کی آبادی کا اکثر حصہ ان خصوصیات پر یقین رکھتا ہے۔ جہان بینی مادی کی بعض خصوصیات۔ الہی جہان بینی کے مقابلے میں ہے مادی جہان بینی۔ اس کے متعلق نہ انسان کی کوئی ابتدا ہے، نہ کوئی انتہا۔ اس کا خالق ایک بے جان مادہ ہے جو نہ فہم رکھتا ہے، نہ شعور۔ نہ انسان کی خلقت کا کوئی ہدف ہے، نہ انسان کی قدر و قیمت کا کوئی اعتبار۔ اس کے مطابق انسان ایک موجود ہے کہ جو اس عالم مادہ میں محصور ہے۔ تنہا جس چیز کی قوت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دن اس دنیائے فانی کی لذتوں سے فائدہ حاصل کرے، اور ان کے مطابق انسان کی اصالت لذت میں ہے۔ جو انسان اس دنیا سے زیادہ فائدہ اور لذت حاصل کر پاتا ہے، کامیاب ترین انسان شمار کیا جاتا ہے۔ اگر اس نے لذت حاصل نہیں کی تو آپ ہی اپنا نقصان کیا ہے، کیونکہ مرنے کے ساتھ ہی وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس دیدگاہ کو ایک فلسفی مکتب کی صورت میں بھی روشناس کروایا گیا ہے، اور اس کا نام پڑا ہے پیراگمیٹزم، یعنی ہر انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرے، چاہے اس کے فائدے کی وجہ سے بہت سے دوسرے انسانوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اصل اصول ہی یہ ہے کہ کچھ افراد زندہ رہیں، فائدہ اٹھائیں، پھر بے شک کچھ اور افراد موت کا نوالا بن کر کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں۔ اس جہان بینی میں اخلاقی نامی کوئی چیز موجود نہیں،
اس کے کوئی معنی نہیں، جبکہ الہی جہان بینی اخلاق پر زور دیتا ہے، بلکہ یہاں اس کی ایک نئی تعریف ملتی ہے، وہ یہ کہ فائدہ اور لذت اٹھانے کی ہر قیمت میں حوصلہ افزائی کرتے ہوئے لوگوں کو اس سے متعارف کروایا جائے۔ اس نظریے کے مطابق عدالت ہر قسم کے اخلاقی مفہوم کا پرتو فقط کچھ خاص انسانوں کے فائدے کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں آخرت کوئی معنی نہیں رکھتی، انبیاء کو بشریت کے لیے عقب نشینی کا باعث سمجھا جاتا ہے اور دین ملوں کے لیے افیون بنا رہتا ہے۔ خدا اس دیدگاہ میں کوئی مفہوم نہیں رکھتا، انسان بیکار و فضول ہے، اگر لذت حاصل نہ کر پائے تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر لے۔ اس طرح بوڑھے مرد اور عورتوں کو ٹیکوں کی مدد سے ابدی نیند سلا دینا چاہیے تاکہ زیادہ طول نہ کھینچ پائیں۔ الغرض جو بھی اس دنیا میں لذت اٹھا سکتے ہیں بس وہی زندہ رہنے کا حق رکھتے ہیں، اور جو اس سے مزہ نہیں لے سکتا وہ یہاں سے چلتے بنے، کیونکہ خدا کا کوئی وجود یہاں نہیں مانا جاتا، اس لیے نیک ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ انبیاء الہی کی تعلیمات بے اعتنائی کی زد پر ہیں، خدا کی صفت عدالت اور بقیہ صفات کی بحث بے فائدہ قرار پاتی ہے، اور کیونکہ اس نظریے میں عالم کی کوئی انتہا نہیں رکھتا اور روز قیامت کے بارے میں لبوں کو جنبش دینے کی کسی کو اجازت نہیں، اگر الہی جہان بینی کے مشخصات کو دیکھیں تو یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں کہ یہ 5 اساسوں پر ٹکی ہوئی ہے: توحید، عدالت، رسالت، امامت اور قیامت۔ اس کے مقابل مادی دیدگاہ ہے کہ جو فقط ایک اصل دنیا کی زندگی پر استوار ہے۔ لہٰذا اگر ہم الہی جہان بینی کے ماننے والوں کے 5 اصولوں پر بحث کریں تو بہتر ہے، چونکہ اگر ہمیں خدا اور اس کے رسول کے بارے میں اطلاعات موصول ہو جاتی ہیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم دنیا میں ہی رہ رہے ہیں۔ اگر مادیت کے علمداروں سے بہتر زندگی نہیں بھی گزار پائیں گے تو ان سے بدتر بھی نہیں گزاریں گے، البتہ اگر صرف دنیا کی فکر کریں تو یہ ہمارے حق میں ضرر کا باعث بنے گا، کیونکہ شاید انبیاء اور خدا کے بارے میں بحث کرنا ہمارے لیے لازم ہوتا جبکہ ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ اگر کوئی الہی جہان بینی کی تحقیق کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی نظر میں حق مادہ پرستوں کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے تب بھی اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ مادی جہان بینی عالم مادہ میں منحصر ہے۔ الہیات اور مادیات دونوں پر اعتقاد رکھنے والا اس دنیا میں زندگی بتا رہے ہیں، البتہ اگر ہم الہی جہان بینی کو کنارے کر دیں اور مادی جہان بینی کے سراغ میں نکل پڑیں اور حق الہیات کی طرفداروں کے ساتھ ہوں تو ہمیں یقیناً نقصان ہوگا، کیونکہ الہی جہان بینی دنیا کے علاوہ آخرت پر بھی یقین رکھتی ہے۔ پس بہتر ہے کہ ہم الہی جہان بینی کے بارے میں بحث کریں۔ اگر ہم اسے عقل کے مطابق دیکھیں گے تو قبول کریں گے، اور اگر عقل کے خلاف ہو تو اسے رد کر دیں گے۔ اس صورت میں ہم کسی نقصان سے دوچار نہیں ہوں گے۔ انسان کو دین سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شاید آپ کا بھی اس سوال سے پہلے کبھی سابقہ پڑا ہو کہ دین انسان کے لیے کس فائدے کا حامل ہے اور اسے کیا چیز دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دین انسان کو کون سی ضروریات پوری کرتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ انسان کو دین سے حاصل ہونے والا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ دین دنیا و آخرت میں انسان کو سعادت و کمال تک پہنچنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اس جملے کی توضیح یہ ہے کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی خلقت کا ہدف کمال تک رسائی کو قرار دیا، البتہ انسان اپنی محدود عقل اور دانش کی وجہ سے سعادت کی تشخیص کی قوت نہیں رکھتا اور نہیں جانتا کہ اس تک پہنچنے کے لیے کیا عمل انجام دے۔ اسی دلیل کی بنا پر خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے دین بھیجا ہے۔ الغرض دین کی جانب ہدایت پانا سب سے اہم ترین فائدہ ہے جو انسان کو دین سے ہر حال میں حاصل کرنا چاہیے۔ دین اور انبیاء کو بھیجنے سے خدا کا اصل مقصد ہدایت انسان تھا، البتہ دین انسان کو اس کے علاوہ دیگر فائدے بھی دیتا ہے کہ جو اصلی ہدف کے سائے میں حاصل ہوتے ہیں، اور ان میں سے چند یہ ہیں: سکون و اطمینان۔ ہمارے زمانے میں افراد بہت سی مشکلات سے دوچار ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں سکون اور اطمینان ہو جائے، البتہ وہ اس چیز سے بے خبر ہیں کہ جس وجہ سے ان کا سکون وحشت میں بدل گیا ہے وہ زندگی کے اصل ہدف سے دوری ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہے تو روحی اور باطنی لحاظ سے اپنی زندگی سے راضی ہو جائے گا۔
آرام حاصل کر لے گا، پھر چاہے کتنی ہی سخت مشکلات اس کے دست و گریبان ہی کیوں نہ ہو۔ مگر اگر انسان شاہراہ ہدف پر گامزن نہ ہو تو چاہے کتنی ہی مادی نعمتوں کا لطف کیوں نہ اٹھا لے، اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن نہیں ہو پائے گا۔ اگر ہم دین کا اہم ترین وظیفہ انسانوں کی ان کی ہدف کی جانب ہدایت کو جانیں تو دین داری سے حاصل ہونے والا اہم ترین فائدہ سکون اور اطمینان کا حصول ہوگا۔ دوسرا فائدہ ہے تلاش و امید۔ دین اور آخرت پر ایمان اس بات کا باعث بنتا ہے کہ انسان مشکلات کے مقابل اپنے آپ کو اکیلا اور اپنی موت کو ہر چیز کا خاتمہ نہیں سمجھتا۔ جو انسان یہ اعتقاد رکھتا ہے وہ کسی بھی وقت نا امید نہیں ہوتا اور نتیجتاً سعی اور کوشش کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تیسرا ہے حساب و کتاب اور جواب دہی کا احساس۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دنیا اور دوسرے انسانوں کی نسبت بے فکر رہتا ہے اور فقط اپنے فائدے کے پیچھے دوڑتا ہے۔ البتہ اگر دیندار ہو تو وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی کام انجام دے گا اس کا نتیجہ آخرت میں دیکھے گا۔ خدائے عادل ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق ہی نتیجہ عطا فرمائے گا۔ ایسا شخص دوسرے کی نسبت بے فکری نہیں ہوگا اور ایک احساس مسئولیت رکھتا ہوگا۔ یہ تمام موارد اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ ایک انسان عاقل بے فکری کے ساتھ دینداری کے فوائد سے صرف صرف نظر نہ کرے اور خود بخود ہی دین کی تحقیق کے میدان میں آگے بڑھتا دکھائی دے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین یہ تمام فوائد رکھتا ہے، یہاں تک کہ کچھ بے دین افراد کو بھی ان سے انکار نہیں، تو پھر کس وجہ سے وہ دین کو قبول نہیں کرتے اور اس سے گریزاں ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم اگلے درس میں پیش کریں گے۔ کچھ اور بھی جانیے۔ ہو سکتا ہے کہ جو افراد مادی جہان بینی کے قائل ہیں وہ منطقی صورت میں استدلال کرتے ہوئے تحقیق دین کے بارے میں یوں گویا ہوں کہ انسان آخر کیوں اپنے آپ کو سختی میں ڈالے، صحیح جہان بینی اور احکام پر عمل کرنے کی تلاش میں نکلے، وہ اپنی زندگی سے فائدے اور لذت حاصل کیوں نہ کرے، ہمیشہ وظائف کو انجام دینے کے پیچھے کیوں نہ پڑا رہے۔ ایک جملے میں یوں کہے کہ آخر ہمیں کون سی چیز مجبور کرتی ہے کہ ہم صحیح دین کو حاصل کرنے کے لیے تحقیق اور جستجو کریں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک اچھی رقم ہے اور ہمیں اس سے کہیں سرمایہ کاری کر کے اقتصادی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ کے دوستوں میں سے ایک نے یہ مشورہ دیا کہ اس پیسے سے کھیتی باڑی میں سرمایہ کاری کرو تو 1 سال میں تمہیں 5 لاکھ کا فائدہ ہوگا اور اس فائدے کے حاصل کرنے کے امکانات 50% ہوں گے۔ دوسرے دوست نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس پیسے سے کسی صنعت میں سرمایہ کاری کرو گے تو 1 سال کے بعد 10 لاکھ کا فائدہ ہوگا اور اس فائدے کے حاصل ہونے کے امکانات 10% ہیں۔ اب آپ ان میں سے کون سا منتخب کریں گے؟ اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ ہر کام کی ارزش مساوی ہے، اس سے حاصل ہونے والے فائدے ضرب فائدے تک پہنچنے کے لیے پائے جانے والے امکان کے، یعنی فائدہ حاصل کرنے کا امکان بٹا فائدہ، یہ کام کی ارزش ہے۔ اس قاعدے کے تحت صنعت میں سرمایہ کاری کی ارزش کھیتی باڑی میں سرمایہ کاری سے زیادہ ہے۔ کوئی انسان عاقل زیادہ فائدے کو ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ اس مقدمے کے بعد ہم اپنے سوال کی جانب واپس پلٹتے ہیں۔ ہم انسانوں کے پاس ایک سرمایہ بنام عمر موجود ہے۔ ایک گروہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنی عمر راہ دین میں صرف کرو اور دوسرا کہتا ہے کہ دینداری کو خیر بات کہتے ہوئے اپنی زندگی دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے میں گزار دو۔ پہلا گروہ ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر ان کی بات کو قبول کیا اور دین کے بارے میں تحقیق کی تو آخرت میں جنت کی لامتناہی لذتوں تک رسائی حاصل ہو پائے گی۔ مگر یہ امکان کتنا ہے؟ ان کی بات سچ ہے؟ ہم اس قابل ہوں گے کہ صحیح دین کو ڈھونڈ پائیں، نیز ایک اچھے اور دیندار انسان بھی بن پائیں؟ خدا بھی اپنا وعدہ کرتے ہوئے آخرت میں ہمیں داخل بہشت کرے۔ اس عبارت کی اسکرین شاٹ پیش ہے اور اس عبارت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک طرف آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کم فائدہ ہے لیکن لامتناہی ہے، اور آخرت میں ہونے کا تو ضعیف امکان ہے لیکن اس کا رزلٹ ہوتا ہے لامتناہی لذتیں۔ دوسری جانب زیادہ فائدہ ہے لیکن محدود فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدے کا وجود قطعی ہے لیکن محدود ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان لامتناہی اور بے نہایت لذت کو محدود لذت کے لیے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، لہٰذا کوئی بھی عقل مند انسان سستی یا دنیاوی لذتوں کے بہانے تحقیق دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ اسی استدلال کا برعکس بھی صحیح ہے، یعنی انسان یہ امکان پیش کرتا ہے کہ دین کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں جہنم کے
ابدالآباد عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اسی دلیل کی بنا پر کوئی بھی انسان عاقل اتنے بڑے خطرے سے بے اعتنائی کرتے ہوئے اپنی عمر کو تلف نہیں کرے گا۔ خلاصہ درس یہ ہے کہ ہم جہان بینی کو ایک اور تقسیم یعنی الہی اور مادی جہان بینی میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جہان بینی الہی میں خدا اور اس کے جہان کے خالق پر اعتقاد پایا جاتا ہے، کیونکہ خدا حکیم ہے، لہٰذا اس نے کسی بھی چیز کو بے فائدہ اور عبث خلق نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی خدا انسان کے لیے ایک ہدف رکھتا ہے۔ یہ ہدف انسان کو انبیاء بتاتے ہیں، عدالت کے قیام اور آخرت پر اعتقاد رکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی کے مقابل ہے مادی جہان بینی کہ جو خدا پر کوئی اعتقاد نہیں رکھتا، نیز جہان کو مخلوق سے بھی تصور نہیں کرتی، بلکہ صرف مادی و ظاہری چیزوں پر اعتقاد رکھتی ہے۔ اس دیدگاہ کے مطابق جو مادی مظاہر سے زیادہ استفادہ کرے، زیادہ سے زیادہ دنیاوی لذتوں سے لطف اندوز ہو، کامیاب ترین، اور جو کوئی بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی لذتوں سے مزہ نہ لے سکے، ناکام ترین فرد ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو دنیاوی لذت سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا، بہتر ہے کہ اس دنیا سے چلتا بنے۔ دین اور دینداری میں بے شمار فائدے ہیں، جہاں تک کہ مادی جہان بینی کے قائل افراد بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ من جملہ ان فوائد میں مسئولیت، کوشش، امید، اطمینان قلبی اور علوم کی ترقی شامل ہے۔ پانچواں درس ہے کیوں بعض افراد دین سے گریزاں دکھائی دیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ دینداری بہت سے فوائد رکھتی ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ اس کے باوجود بھی کچھ افراد دین سے گریزاں کیوں نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کی مغربی دنیا میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو دینداری پر بے دینی کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی بے دینی کی آغوش میں گزار دیتے ہیں۔ یہاں بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو لوگوں کے دین سے فرار کا باعث بنتی ہے، جبکہ دین تو ان کی ہدایت اور خوشبختی کا مژدہ سناتا ہے۔ دین سے فرار اختیار کرنے کی کچھ وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ اس میں سب سے اول میں آتا ہے کلیسوں کا نامناسب کردار۔ مغربی ممالک میں مسیحیت کی تبلیغ، دین کی ذمہ داری اور مسئولیت کلیسوں کے کاندھے پر ہے، مگر کلیسوں کے رہنما اس ذمہ داری سے بطریق احسن عہدہ برا ہونے کی قابلیت ظاہر نہیں کر پائے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ خلاف عقل باتوں کو بصورت دین پیش کرنا۔ ہر دین کی کامیابی اس بات میں مضمر ہے کہ اس کو عقائد اور جہان بینی کا نظریہ خلاف عقل نہ ہو۔ وہ مسیحیت کے جو تحریف کا شکار ہو گئی ان خصوصیت سے عاری ہے، نیز مبلغین مسیحیت خود بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ اس مشکل کا کوئی حل پیش کر سکیں۔ بطور مثال خدا کو دین مسیحیت میں ایک انسان کی طرح پیش کیا گیا ہے کہ جو زمین پر آتا ہے، ہاتھ، پیر اور دیگر اعضاء کا حامل ہے۔ اس حالت میں کہ خدا تین موجودات میں سے ایک ہے، زمین پر آ کر ایک پیغمبر سے کشتی لڑتا ہے اور شکست کھا جاتا ہے۔ اس قصے کی رودات کچھ یوں ہے کہ خدا زمین پر آتا ہے، ساری رات جناب یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑی، اور جب فجر نمودار ہونے لگی تو خدا نے یعقوب سے کہا کہ مجھے چھوڑ دے اور جانے دے، کہ اگر کسی نے مجھے اس حال میں دیکھ لیا تو میری آبرو جاتی رہے گی۔ یعقوب نے کہا کہ نہیں، میں چھوڑنے والا نہیں، یہاں تک کہ مجھے کوئی برکت عنایت فرما۔ خدا نے یعقوب سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا یعقوب۔ خدا نے کہا کہ آج کے بعد سے تجھے کوئی یعقوب کہہ کے نہیں پکارے گا، بلکہ سب تجھے اسرائیل کہیں گے، کیونکہ تم نے خدا اور انسانوں سے جہاد کی اور نصرت پائی۔ یا یہ داستان کہ خدا نے حسد کی بنا پر ہیلا سازی سے کام لیتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دیا۔ اس داستان کا لب لباب یہ ہے کہ ابلیس کہ جو ایک سام کی صورت میں نمودار ہوا، اس نے جناب حوا سے کہا کہ کیا خدا نے یہ کہا تھا کہ جنت میں موجود کسی بھی درخت سے مت کھانا؟ حوا بولی ہم جنت کے بقیہ درختوں سے تو پھل کھاتے ہیں، لیکن وہ درخت جو باغ کے بیچوں بیچ ہے اس کے بارے میں ہم تک خدا کا یہ حکم پہنچا کہ اس سے مت کھانا۔ ابلیس بولا کہ نہیں، تم کھاؤ، خدا جانتا ہے کہ جس روز تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم بھی خدا کی طرح ہر اچھے برے کے عارف ہو جاؤ گے۔ جب حوا نے دیکھا کہ اس درخت کا پھل تو کھانے کے لیے سزاوار تر ہے تو انہوں نے اس درخت سے پھل توڑا اور خود بھی کھایا اور اپنے شوہر آدم کو بھی کھلایا۔ خدا نے حوا سے خطاب کیا، یہ تو نے کیا کیا؟ کہا سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے کام کیا۔ خدا گویا ہوا کہ اب میں تیرے درد و الم میں زیادتی کروں گا اور یہ تکلیف اولاد
اولاد جنا کرے گی اور اپنے شوہر کے آتش فراق میں تو جلے گی اور تیرا حاکم قرار پائے گی۔ اور آدم سے کہا کہ کیونکہ تو اس درخت سے کھا چکا ہے اسی لیے اب زمین پہ چلا جا، اور خدا خود سے گویا ہوا کہ اگر انسان نے اس طرح اس درخت سے پھل کھانے کا سلسلہ جاری رکھا تو وہ میری اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس خیال کے آتے ہی خدا نے انسان کو باغ جنت سے نکال باہر کیا تاکہ زمین پر مشغول کار ہو جائے۔ آدم کو جنت سے نکالا اور اس کو فرشتوں کا مسکن قرار دیا، اور اس درخت کے ارد گرد آتشی شمشیر سے ایک حصار کھینچ دیا تاکہ اس طرح درخت حیات کی حفاظت فرما سکے۔ یہ ساری چیز سفر آفرینش قصہ آدم و حوا میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرا ہے طریق جبر و درستی اختیار کرنا۔ دوسری جانب کلیسا لوگوں کو دیندار کرنے کے لیے سختی اور درستی کا سہارا لینا پڑا۔ ان کو مذہب پر زبردستی عمل کروانے کے لیے کوشش کرتا رہا، دین سے بیزار کرتا رہا۔ رہبران کلیسا نے اس لیے کہ لوگ ان کے خلاف عقل و بے سر و پا باتوں پر ایمان لے آئیں بہت سوال کو پابند سلاسل کیا اور کئیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس بات کا بہترین نمونہ گلیلیو کا تعلیمات کلیسا سے اختلاف ہے کہ اس اختلاف کے بنا پر رہبران کلیسا نے اسے اسیر زندان کیا جہاں اس کی بینائی جاتی رہی۔ عیسائی رہبر ان کا ماننا تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، جبکہ گلیلیو نے اس نظریے کو مسترد کرتے ہوئے اس کے بالکل برعکس نظریہ پیش کیا کہ جو 100% درست بھی تھا کہ سورج زمین کے گرد نہیں بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ جب گلیلیو نے دیکھا کہ یہ جوہلا اس کی جان نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ مار ہی ڈالیں گے تو اس نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے نظریے کو واپس لیا اور جان بخشی کروائی۔ لیکن بعد میں ہونے والی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ گلیلیو ہی صحیح تھا۔ البتہ ایک نکتہ کہ جو ذہن نشین کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ باتیں فقط مسیحیت سے مخصوص نہیں بلکہ جس بھی دین کے پیروکار ان مشکلات کا شکار ہوں گے ان کے نامناسب کردار اس بات کا باعث بنیں گے کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ بہرحال یہ تو بات تھی کلیسوں کے نامناسب کردار کی۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ طبیعت کا مائل بفساد ہونا۔ دین کو قبول کرنے کی وجہ سے انسان کو بہت سی ایسی چیزوں کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ جسے وہ قبول نہیں کرنا چاہتا، اور بہت سی ایسی چیزوں کو اپنانا پڑتا ہے جنہیں وہ اپنانا نہیں چاہتا۔ لہٰذا افراد کہ جو ہمیشہ دنیاوی شہوتوں کے چنگل میں گرفتار رہتے ہیں دین الہی کو اپنی پسند اور ناپسند کے درمیان حائل ہونے والی رکاوٹ سمجھتے ہیں، اور یہ بات طبی ہے کہ ایسا شخص انکار دین کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رکھتا۔ تیسرا ہے دین و دنیا میں تفرقہ ڈال کر غلط انداز میں تعارف کرانا۔ انسان کیونکہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں اس لیے یہ بات فطری ہے کہ انہیں زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی مادی اشیاء کی ضرورت ہے۔ مثلاً انسان کو لباس، اشیاء خورد و نوش اور رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی مادی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے از لحاظ روح، زیبائی اور اپنے خانوادے کے لیے آرام و سکون مہیا کر سکے۔ یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں اور کوئی بھی ان سے کسی صورت انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی ایسا آدمی جس کا ظاہر دینداروں جیسا ہو انسان کو یہ بتانا شروع کرے کہ دیندار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اچھی غذا، اچھا لباس اور مکان سے نہ صرف یہ کہ پرہیز بلکہ اس کے بارے میں سوچنا بھی دینداری کے خلاف ہے، انسان کو زیبائش اور آرائش سے بھی دور بھاگنا چاہیے کہ یہ بھی خلاف دین ہے، تو یہ بات روشن ہے کہ اس طرح کے خشک زاہدانہ رویے سے لوگ دین سے متنفر تو ہو سکتے ہیں لیکن اس کے گرویدہ نہیں بن سکتے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دین کے بارے میں ایسی سوچ کا دین سے کوئی تعلق نہیں بلکہ دین تو دنیا و آخرت دونوں کی سعادت کی بات کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں گے کہ اس بات پر کوئی دلیل موجود نہیں کہ انسان کو سعادت حاصل کرنے کے لیے دنیا میں فقیرانہ اور محرومانہ زندگی گزارنا ضروری ہے۔ چوتھا ہے طریقے تبلیغ دین کا خراب ہونا۔ اگر کوئی شخص اپنی ادعا کے اثبات کے لیے کوئی اوچھی دلیل پیش کرے تو لا محالہ اس کے سامعین یہی سوچیں گے کہ اس کے ادعا میں ہی کوئی خرابی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا کہنا 100% درست بھی ہو اور وہ بس مقصد کو ثابت کرنے میں ناکام رہا ہو، مگر سننے والے اصل مطلب کو بھی اس کی بھوندی دلیل کے سبب قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر دین میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جو دین کے متعلق ضروری معلومات اور اس کو جاننے کے لیے واجب مقدمات پر دسترس حاصل کیے بنا ہی دینی جہان بینی کو ثابت کرنے نکل پڑے ہیں، اور اس کا نتیجہ اس صورت میں سامنے آتا ہے کہ لوگ دین سے دور ہونے لگتے ہیں۔
ان کی بات صحیح بھی ہو تب بھی لوگ ان کی بے سروپا دلیلوں کی وجہ سے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دین میں ہی کوئی خرابی ہے، ورنہ دین اور اس کے صحیح جاننے والوں کے پاس اس مطلب کے لیے صحیح دلائل موجود ہوتے ہیں۔ پانچواں ہے دین کے فوائد سے لا علمی۔ ہم نے گزشتہ درس میں دین کے فوائد بیان کیے تھے۔ اگر کوئی دینداری کے ان فوائد سے صحیح معنوں میں آگاہ ہو جائے تو خود بخود دین کی جانب جذب ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی دینداری کے فوائد سے یکسر بے بہرا اور نابلد ہو اور دین کے بارے میں اس کی معلومات کا دائرہ فقط واجبات پر عمل اور محرمات کو چھوڑنا یا دین کو ایک محدود چیز سمجھنے تک ہو، تو ممکن ہے کہ وہ اس وجہ سے دین سے گریزاں دکھائی دے۔ بنابراین اسے دوری کے عوامل میں سے ایک عوامل اس کے فوائد سے بے خبر ہونا بھی ہے۔ یہاں تک علم کلام کی مقدماتی ابحاث کو پیش کیا گیا ہے اور اب وقت آن پہنچا ہے کہ وجود خدا کو ثابت کرنے کے سلسلے میں بحث کا آغاز کیا جائے۔ آنے والے درس میں ہم اسی مطلب کو بیان کریں گے۔ اس درس کا خلاصہ یہ تھا کہ مسیحیت میں موجود کچھ تعلیمات اس بات کا سبب بنی کہ لوگ دین سے دور ہو گئے۔ ساتھ ہی کلیسوں کا عوام کے ساتھ نامناسب رویہ کہ یہ لوگوں کے ساتھ عقل کی روح سے بات کرنے کے بجائے خلاف عقل باتوں کو دین کا لباس پہنا کر پیش کرنے لگے اور لوگوں پر دین کو قبول کرنے کے حوالے سے جبر و درستگی کا اظہار کیا۔ عموماً لوگ فساد اور نفسانی خواہشات کی جانب زیادہ میلان رکھتے ہیں اور یہ انہیں دین کی جانب آنے سے روکتی ہے۔ دین و دنیا کے مابین تفرقہ ڈال کر دین کو دنیا سے جدا کرنے کی وجہ سے بھی لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں۔ تبلیغ دین کے معاملے میں ایسے افراد کا میدان میں اتر آنا کہ جو مرد میدان نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری علوم سے بھی آراستہ نہیں تھے، دینداری سے حاصل ہونے والے فوائد سے لا علم ہونے کی بنا پر اس کی جانب توجہ نہ کرنا اور راہ فرار اختیار کرنا۔ اس کے بعد ہماری جو بحثیں شروع ہوں گی وہ ہے توحید اور اس سے مربوط ابحاث کی، جو انشاءاللہ آئندہ آنے والی اگلی آڈیو میں پیش۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ اس کتاب میں درس عقائد کے تقریباً 63 دروس اس میں بیان ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آگے آنے والی جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم رکھے، ہمارے گھر پہ جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کو خدا دور کرے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔